अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लिखा रही ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं हमारे नावल जाने अजीज़ रिटन बाय सोनी मिर्ज़ा किस्त नंबर 12 की जानिब। आर्याल और मीरम ने नाश्ते की मेज़ पर बैठते हुए बैक वक़्त गुड मॉर्निंग कहा तो साहल और जमील ने भी जवाबन गुड मॉर्निंग दोहराया। भाई वो कुछ बात करनी थी मुझे आपसे। जमील ने अपनी चाय ख़त्म करने के बाद डरते डरते कहा। आर्याल हमेशा सरबराही कुर्सी पर बैठता था और अब अपने मुंह में नवाला डालते वक्त भी इसने अपने भाई की तरफ नहीं देखा। बोलो, सुन रहा हूँ। लहजा हमेशा की तरह संजीदगी से भरपूर। भाई वो अकेले में कुछ बात करनी है। क्यों, ऐसी क्या बात है? यहाँ पर सब घर वाले मौजूद हैं जो कि तुम्हारे अपने हैं, अपनों से क्या छुपाना। अब इसने निगाह जमील पर डाली। मीरम बस साहल के करीब बैठी चाय का कप होंठों से लगाए हुए थी। वो भी जमील की बात जानने में दिलचस्पी रखती थी। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पर बात करूँगा तो हो सकता है कि आपको मेरी बात बुरी लगे और आप मुझ पर गुस्सा करें। फिर सब मुझ पर हंसेंगे, इसलिए कह रहा था। कोई नहीं हंसेगा, बोलो तुम। इसने अपने बाजुओं को सामने मेज़ पर बिछाकर पूरी तवज्जो अपने भाई की तरफ मबजूल की। भाई वो दरअसल 2 दिन बाद सहर का निकाह है। वो वक्फा लेते हुए बात शुरू करने लगा। तो इसका एक लफ्ज़ ही इस कदर शफ़ाक अंदाज में था कि करीब मौजूद सभी लोग इसके गुस्से का अंदाज़ा लगा गए थे। तो भाई मैं ये कह रहा था कि मैं सहर से प्यार करता हूँ। अगर आप आज उसके बोलने पर साहिल मन ही मन में इसको दाद देने लगी। इसकी हिम्मत वाकई इस काबिल थी। लेकिन अगले ही पल इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही आर्याल ने करीब पड़ा शीशे का गिलास उठाकर फर्श पर पटक दिया। कांच के टूटने की आवाज़ से सब हिल गए थे। जिस तरह ये कांच के टुकड़े नहीं जुड़ सकते, ठीक इसी तरह तुम्हारा शहर से रिश्ता नहीं जुड़ सकता। हकीकत को जितना जल्दी तस्लीम कर लो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है जमील। जब मैं एक बार इनकार कर चुका हूँ तो इसका मतलब इनकार ही है। दोबारा तुम्हारे मुंह से मैं शहर का नाम नहीं सुनना चाहता। इसकी जोश मारती आवाज़ पर मीरम ने बोलने के लिए अपने लब खोले, लेकिन अचानक रात वाली बात इसके दिमाग में घूमने लगी जब आर्याल ने कहा था कि इसे बहस करने पर गुस्सा आता है। इसके लब वहीं सिमट गए क्योंकि वो खाम खामे इसकी गजब से भरपूर तोपों का रुख अपनी तरफ नहीं मोड़ना चाहती थी और इतना भी जानती थी कि उसके फैसले को बदलना बेहद मुश्किल है। आई एम सो सॉरी भाई, पर मैं शहर शहर से बहुत प्यार। भाड़ में जाए तुम्हारा प्यार। जब कह दिया कि शहर का नाम नहीं सुनना चाहता तो बार बार उसका बीन मेरे सामने बजाना बंद करो। आखिरी बार कह रहा हूँ जमील। अब अगर तुम्हारी जुबान से मैंने इसका नाम सुना तो नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। वो अचानक कुर्सी से खड़ा होकर चिल्लाया। मीरम तो इसकी ऊंची आवाज़ से वैसे ही कांप उठती थी, फिर शायद इसका गुस्सा किसी और पर भी क्यों ना हो। जमील खामोशी से लफ्ज़ों को अपने मुंह में ही दबाकर बैठ गया। साल अपने छोटे भाई का मुंह देख रही थी, शायद टटोलने की कोशिश कर रही थी कि अब बोलने की हिम्मत बाकी है या नहीं। आर्याल अपनी सुनाई कुर्सी की टोप पर लटकाई हुई अपनी जैकेट उठाकर इसे बाजू पर डालता हुआ घर से बाहर निकल गया। इसके जाने तक वो खामोश रहा, लेकिन जैसे ही इसे एहसास हुआ कि आर्याल जा चुका है तो अपने सामने पड़े बर्तनों को हाथ मारकर नीचे फेंकता हुआ खुद भी अपने कमरे में चला गया। मीरम ने हैरानगी से साहिल की तरफ देखा तो इसने बस कंधे उचकाकर टोस्ट मुंह में डाले। आर्याल को गुस्से से ऑफिस में इंटर होता देख सभी अलर्ट हुए। सबने सलाम भी किया, लेकिन वो किसी के भी सलाम का जवाब दिए बगैर खामोशी से अपने कैबिन में चला गया। ये टाइगर को क्या हुआ है आज? बड़े गुस्से में लग रहा है। तमीज़ बोला। बेटा, टाइगर गुस्से में कब नहीं होता, ये पूछेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। खान ने मजाक उड़ाया। तुम लोग अपनी फजूल बातें बंद करो। मुझे तो लगता है कि शायद मीरम से झगड़ा हुआ है। डार्लिंग फुनकारी। इसका ज़ख्म अब कदरे ठीक था। हाँ, और तुम्हारी सुई तो हमेशा मीरम पर ही जाकर अटक जाती है। खान ने दोबारा था कहा तो वो गुस्से से अपनी नाक फुला गई। खान, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ज़रा अपनी लिमिट में रहकर मुझसे बात करनी चाहिए? वो क्या है ना कि मुझे लोगों की शक्लें तोड़ने में बहुत मज़ा आता है। इसने करीब जाकर बड़े अंदाज से कहा तो वो भी अपनी पैंट की जेबों में हाथ धंसाता हुआ खुद इसके मुकाबिल हुआ। और तुम्हें नहीं लगता कि शक्लें तोड़ने में मैं भी बहुत माहिर हूँ? जितने भी तेज हो जाओ खान, डार्लिंग का मुकाबला तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता। इसने आंखों में आंखें डालकर ललकारा। मेरे बाप तक जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो घूरी डालकर बोला। हे गाइस, प्लीज लड़ना बंद करो यार। अगर टाइगर को पता चल गया तो एक थप्पड़ खान तुम्हारे मुंह पर मारेगा और दूसरा डार्लिंग के। नैना ने अलर्ट किया।
خان کو لگ جائے تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن ڈارلنگ کو تھپڑ لگے گا تو مزہ آ جائے گا قسم سے۔ اچھا ہے نا، ٹائیگر کی محبت کا سارا بھوت اتر جائے گا۔ تمیز ہنسی دبا کر گویا ہوا تو ڈارلنگ نے اپنی تیکھی نگاہوں کا رخ اس کی طرف موڑا۔ مجھے ٹائیگر سے تھپڑ لگے یا نہ لگے، لیکن اگر تم نے اپنی بدتیسی اور اپنا منہ بند نہیں کیا تو تمہیں میرے ہاتھوں سے مار ضرور لگے گی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو ہاں؟ کبھی مجھے دھمکانے کی کوشش کرتی ہو اور کبھی تمیز کو۔ خان تلملا اٹھا جبکہ تمیز بالکل سیریس ہو کر کھڑا ہو گیا۔ آخر اسے اس کی محبوبہ سے ڈانٹ پڑی تھی۔ جب سے آریال کا نکاح میرم سے ہوا تب سے وہ ڈارلنگ پر کرش رکھتا تھا۔ خان اگر میں تمہارے باپ تک پہنچ سکتی ہوں تو یاد رکھنا کہ تمہیں تمہاری اوقات دلانے میں مجھے ایک منٹ بھی نہیں لگے گا۔ ڈارلنگ تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ اس نے انگلی دکھائی تو وہ اس کی انگلی کو اپنی انگلی سے پکڑ کر نیچے کر گئی۔ مجھے میری حد اچھے سے پتہ ہے۔ تم مجھے یہ انگلی دکھا کر دھمکانے کی کوشش مت کرنا خان۔ او پلیز یار، لڑائی کو بند کر دو، نینا چیخی۔ میں انگلی تو کیا، میں تو تمہارے تھپڑ مارنے کی بھی ہمت رکھتا ہوں۔ بتاؤ کیا کر لو گی تم؟ وہ اپنے لفظوں کو پیستا ہوا قریب قریب ہونے لگا۔ اس نے اس کے سینے پر اپنی ہتھیلیاں جمائی اور اسے زور سے پیچھے دھکیلا۔ وہ پیچھے پڑے لیمپ پر لگتا ہوا بمشکل بچا، پھر خود کو سنبھالتا ہوا اپنے آستین اوپر چڑھائے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ نینا اور تمیز اپنی بھووں کو تن کیے دیکھنے لگے، مگر ڈارلنگ لڑائی کے لیے پوری طرح الرٹ دکھائی دی۔ خان قریب ہوا تو اس نے اپنی ٹانگیں گھما گھما کر اسے مارنا چاہا، لیکن ہر بار وہ ان کے نیچے سے نکل کر بچ جاتا۔ خان اگرچہ خود بھی ایک اچھا فائٹر تھا، لیکن ڈارلنگ تو اس میں ماسٹر تھی۔ وہ انتہائی تیزی سے اس پر وار کر رہی تھی، جبکہ نینا سمیت تمیز بھی دور کھڑے ہو گئے کہ کہیں ڈارلنگ کے اڑتے ہاتھ اور ٹانگوں کا شکار وہ خود نہ بن جائیں۔ کئی بار اپنے وار کرنے کے بعد جب اس نے خان کے چہرے پر اپنا مکہ رسید کرنا چاہا تو وہ اپنے ایک ہاتھ سے اس کے مکے کو آگے گزار کر خود ایک طرف نکلتا ہوا دوسرے ہاتھ سے اس کی کونی مروڑ کر اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی گرفت میں لیے کچھ کہتا، الٹا ڈارلنگ نے اپنی اسی مڑی ہوئی کونی کے نیچے سے نکل کر خان کو سنبھلنے کا موقع نہ دیتے ہوئے اس کی گردن کی پچھلی طرف ہاتھ رکھ کر اسے اسی کے سہارے زمین پر پٹخ دیا۔ شور کی آواز سن کر ٹائیگر باہر آیا تو خان کو فرش پر پڑے دیکھ ڈارلنگ کو گھورا، جو اپنے ہاتھوں کو مٹھی کی صورت میں بنائے اس کے پھر سے اٹھ کر لڑنے کی منتظر تھی، لیکن اب ٹائیگر پر نظر پڑتے ہی سیدھی کھڑی ہو کر نظریں جھکا گئی۔ ڈارلنگ اور خان، دونوں کیبن میں آؤ میرے۔ اپنا حکم جاری کرتا ہوا وہ اندر گیا تو اس نے ایک گھوری خان کے شکستہ چہرے پر ڈال کر قدموں کو اندر کی طرف موڑ دیا۔ آریال اپنی رولنگ کرسی پر بیٹھا سگریٹ کے کش لے رہا تھا جب ڈارلنگ اندر آئی۔ خان بھی اس کے پیچھے ہی نمودار ہوا۔ وہ دونوں سراپا خم کیے ہوئے تھے۔ میں تم دونوں سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ لڑائی کیسے ہوئی اور شروعات کس نے کی۔ میرے لیے یہ اہم ہے کہ میری ٹیم کے لوگ اب آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ اس نے ڈارلنگ کے لبوں کو محسوس کیا جو کچھ کہنے کے لیے کھلے تھے۔ میری بات کاٹنے کی جرات مت کرنا ڈارلنگ، اس نے سختی سے کہا تو وہ اپنے ہونٹوں کو واپس بھینچ گئی۔ تم دونوں سے بس اتنا کہنا ہے کہ اگر تم لوگ اپنی لڑائی کو ختم نہیں کر سکتے اور دوبارہ پھر سے کبھی لڑنے کا ارادہ ہے تو بہتر ہے کہ میری ٹیم چھوڑ دو۔ مجھے اپنی ٹیم کے لوگوں کو خود مارنا اچھا نہیں لگتا۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی دن تم دونوں پھر سے آپس میں کوئی لڑائی کرو اور دونوں میں سے کوئی ایک خام خواہ میرے ہاتھوں سے مر جائے۔ اب مجھے اپنا اپنا ارادہ بتا دو۔ ٹائیگر تم جانتے ہو کہ میرا کبھی کسی سے فضول بات پر جھگڑا نہیں ہوتا۔ یہ میرے ماں باپ تک پہنچ رہی تھی اور چھوٹی سی بات پر لڑنا شروع ہو گئی۔ مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتی ہے یہ۔ خان آہستگی سے لفظ پر ہو گیا۔ خان، اگر ہمارے پاؤں کے نیچے کانٹے ہوں تو جوتا تبدیل کیا جاتا ہے یا پھر راستہ۔ اس کے دو ہی سلوشن ہیں، یا تو اپنا منہ بند کر لو اور یا پھر سامنے والے کا کر دو۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ڈارلنگ کا منہ بند کر سکے۔ اپنی پشت پر ہاتھ باندھے وہ جھٹ بولی، تم شاید بھول رہی ہو ڈارلنگ کہ تم یہ الفاظ کس کے سامنے بول رہی ہو۔ اس نے گھور کر دیکھا تو وہ پھر سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم کراٹے میں ماسٹر ہو اور تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ بس کوشش کرنا کہ کس دن میرے ہاتھ نہ لگ جاؤ۔ آپ کی بات نہیں کر رہی تھی میں ٹائیگر، میری اتنی مجال نہیں ہے۔ گڈ فار یو۔ اور خان، تم عورت کی عزت کرنا سیکھو۔ اب اس نے اپنا رخ خان کی طرف گھمایا۔ میں عورت ذات کی بہت عزت کرتا ہوں ٹائیگر، لیکن تم نے اس کی بات نہیں سنی۔ اس سے لگتا ہے کہ یہ اچھی فائٹر ہے تو یہ کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی سے پیش آ سکتی ہے۔ خان، تمہیں شاید معلوم نہیں اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ غصے کی یہ بات بہت عجیب ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے سے کمزور بندے پر آتا ہے۔
اس لیے تمہیں بھی لگتا ہے کہ ڈارلنگ تم سے کمزور ہے اور تمہیں اس پر غصہ آ گیا، اور سیم کیس میں ڈارلنگ کو بھی یہی لگتا ہے کہ تم ڈارلنگ سے کمزور ہو۔ یا تو خود کو سب سے بہادر سمجھنا چھوڑ دو، اور یا پھر دوسروں کی کمزوری کے ساتھ اس پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ ٹائیگر یہ ہر بات پر مجھ سے جھگڑا کرتا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ اب یہ آپ کا بہنوئی ہے، لیکن اسے تمیز ہونی چاہیے کہ لڑکی سے کس طرح بات کرنی ہے، ڈارلنگ نے کہا۔ ہمیں دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے ڈارلنگ۔ اگر تم خود تمیز سے بات کرو گی تو اگلا انسان ڈیفینیٹلی تمیز سے پیش آئے گا۔ لیکن ٹائیگر، میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ ہاں، بدتمیزی تو میں نے کی تھی، خان نے فوراً دہرایا۔ اب اگر تم دونوں کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ٹائیگر ان کی بات کاٹ کر بولا تو دونوں کی چلتی زبان وہیں بند ہو گئی۔ مجھے امید ہے کہ تم دونوں مجھے دوبارہ کبھی شکایت کا موقع نہیں دو گے، اور اگر کسی ایک نے بھی کبھی مجھے دوبارہ شکایت کا موقع دیا تو اس کا خود میرے ہاتھوں سے قتل ہوگا۔ اینڈ ٹرسٹ می گائز، اپنوں کی غلطی مجھے غیروں کی غلطی سے بھی زیادہ ناپسند ہے۔ آئندہ میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی ٹائیگر، ڈارلنگ گویا ہوئی۔ اور میری طرف سے بھی، خان نے نرمی سے کہا۔ گڈ، خان اب تم جا سکتے ہو۔ حکم ملنے کی دیر تھی اور وہ خاموشی سے سر جھکا کر چلا گیا۔ اب اس نے نگاہیں ڈارلنگ پر مرکوز کی اور کھڑا ہو کر اس کے گرد چکر لگاتا ہوا سامنے آیا۔ اپنے اندر کے لاوے کو کسی اور پر پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے ڈارلنگ۔ اگر تمہیں مجھ پر غصہ ہے تو بہتر ہے کہ خود اپنا ہی سر پیٹ لو۔ یہ جو تم اپنی ٹیم کے لوگوں پر غصہ نکالتی ہو، اس سے تمہارا اپنا نقصان ہے۔ تم ایک اچھی فائٹر ہو اور میں نہیں چاہتا کہ ایک اچھی فائٹر کو ٹائیگر خود اپنے ہاتھوں سے ایک بھیانک موت دے۔ اس کے الفاظ سنتی ڈارلنگ اب بے اختیار اپنی پلکوں کو بھگو گئی تھی۔ کاش، کاش ٹائیگر آپ کبھی میرے جذبات کو سمجھ سکتے۔ کاش آپ کو کبھی احساس ہوتا کہ ایک اچھی فائٹر اپنی محبت کے ہاتھوں ہار گئی ہے۔ کاش کہ کبھی آپ مجھ سے ایک بار پوچھ لیتے کہ ڈارلنگ تم اتنی چڑچڑی سی کیوں رہتی ہو؟ کیوں ہر ایک سے لڑنے کو من کرتا ہے تمہارا؟ لیکن آپ شاید کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ آنسو پلکوں کا راستہ چھوڑ کر رخساروں کا رخ کر گئے۔ سمجھ کر کیا کروں گا میں؟ تم ہمیشہ سے میری ایک ٹیم ورکر رہی ہو اور وہی رہو گی۔ یہ جو تم خیالوں ہی خیالوں میں خود کو میری محبوبہ سمجھنے لگتی ہو نا، یہ مت کیا کرو۔ جانتی ہو نا ڈارلنگ کہ ٹائیگر لوگوں کے کلیجے میں ہاتھ ڈال کر دل نکالنے کا ہنر رکھتا ہے۔ اپنے جذباتوں کو خود ہی دفن کر دو تو اچھا ہے، ورنہ میں نے کیے تو جذبات کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ختم کر دوں گا۔ آپ صرف دوسروں کو مار سکتے ہیں ٹائیگر، لیکن محبت مرنے سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اب پوری ہمت سے کہا تو اس کی لہرتی پونی کو کھینچ کر اتارتے ہوئے اس کی زلفوں کو قید سے آزاد کر گیا۔ پھر اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کے چہرے کو اپنے قریب کیا اور ذرا سا اپنا چہرہ اس پر جھکا کر بولا۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو ڈارلنگ، ٹائیگر نے نہ تم سے کبھی محبت کی اور نہ کرے گا، اور اگر مجھے محبت کرنی بھی ہوگی تو میرم سے کروں گا۔ روز روز تمہاری یہ فضول بکواس نہیں سن سکتا۔ اب یا تو تمہارے منہ سے اس محبت لفظ کا خاتمہ ہوگا اور یا پھر تمہارا خاتمہ ہوگا۔ آپ چاہے کچھ بھی کر لو ٹائیگر، ڈارلنگ کے دل سے آپ کی محبت کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آپ کو پانے کے لیے میں کچھ بھی کروں گی اور کسی بھی حد تک جاؤں گی، پھر چاہے اس کے لیے مجھے میرم کو راستے سے کیوں نہ ہٹانا پڑے۔ بس میرم کا نام سننے کی دیر تھی اور مقابل کا ایک ایک بال غصے سے جلنے لگا۔ شاید اسے اپنی موت کو دعوت دینے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا، یا شاید ایک پل کے لیے بھول چکی تھی کہ اس کے مقابل کون ہے۔ اس کے بالوں کو چھوڑ کر وہ اسے فرش پر دھکا دے گیا۔ ڈارلنگ کی ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے جب نگاہ اٹھائی تو وہ بالکل اس کے قریب بیٹھا اپنے چاقو کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی، اس نے اپنا تیز دھار چاقو اس کی گردن کے عین بیچ میں نمودار حلقے سے گڑھے پر رکھ دیا۔ پھر وہ اس کی نوک کو اندر ہی اندر دبانے لگا۔ وہ سسکاریاں ابھارنے لگی۔ اس کی گردن سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا تھا۔ انڈر ورلڈ کی سب سے خطرناک گینگسٹر ٹائیگر کے سامنے بالکل بے بس بیٹھی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر اس نے ہلنے کی ذرا سی بھی کوشش کی یا اپنا بچاؤ کرنا چاہا تو بھی وہ بچ نہیں سکے گی۔ ٹائیگر تو اس کا بھی باپ تھا، اس کا کیا بھروسہ تھا کہ اس کے ذرا سے ہلنے یا باغی ہونے پر وہ اس کی پوری گردن کو ہی کاٹ دیتا۔ اگر میرم کو ایک بھی خراش پہنچی تو ٹرسٹ می ڈارلنگ، تمہارے جسم پر ایسے ایسے زخم دوں گا کہ تمہاری روح بھی کانپ اٹھے گی، اور پھر ان زخموں پر ایسے خطرناک کیڑے چھوڑوں گا جو لمحہ لمحہ تمہارے زخموں کو کرید کر تمہاری تکلیف کو اس قدر بڑھا دیں گے کہ تم موت کی آرزو کرو گی پر تمہیں موت نہیں ملے گی۔ نہیں نہیں ٹائیگر، وہ ذرا سا بولی تو اس نے نوک کو مزید اندر دبا دیا۔ اس کے اشک مزید تیزی سے بہنے لگے۔
اگر میں چاہوں تو ابھی تمہارا گلا کاٹ دوں، لیکن پتہ ہے میں تمہیں کیوں نہیں مار رہا؟ کیونکہ تم نے ابھی صرف غلطی کرنے کا سوچا ہے، اور سوچنے پر ٹائیگر کسی کی جان نہیں لیتا۔ اگر ہمت ہے تو غلطی کر کے دیکھنا، ایسی موت دوں گا کہ جو آج تک میں نے کبھی کسی کو نہیں دی ہوگی۔ ٹائیگر پلیز مجھے چھوڑ دو، میں میرم کو کچھ نہیں کہوں گی، آئی پرومس۔ بمشکل وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی تھی۔ چیلنج کرتا ہوں تمہیں ڈارلنگ، اگر واقعی ہمت ہے تو میرم کو زخم دے کر دیکھو۔ میں ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی ٹائیگر، جذبات میں کہہ دیا تھا میں نے، لیکن وعدہ کرتی ہوں کہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ پلیز مجھے مت مارو اور جانے دو۔ لو، چھوڑ دیا۔ دوبارہ میرے سامنے میرم کو تکلیف دینے کی بات بھی مت کرنا، حشر نشر کر دوں گا میں تمہارا ڈارلنگ۔ اس نے اسے اپنے چاقو سے آزاد کر کے مزید پیچھے کو دھکیلا تو وہ فرش پر لیٹ گئی۔ گردن سے خون مزید تیزی سے بہنے لگا تھا، لیکن اپنی سنائی وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اپنی گردن پر جا کر کوئی پٹی کروا لو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی بار تم اپنے زخموں کو مرہم بھی نہ لگا سکو۔ چاقو کو واپس جیب میں رکھتے ہوئے اس نے طمانینت سے کہا اور چلتا بنا۔ اپنی زخمی گردن لیے وہ کیبن سے باہر نکل گئی۔ نینا نے دیکھا تو لپک کر پکڑا۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ ٹائیگر اتنا غصے میں کیوں تھا؟ اور یہ تمہاری گردن پر زخم کیسے ہوا؟ ٹائیگر کے سامنے بولنے کی غلطی کر دی تھی، آئندہ نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا ڈارلنگ؟ کیوں بار بار ایسی بے وقوفیاں کرتی ہو؟ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو میں بھی تمہیں ٹائیگر کے ہاتھوں سے نہیں بچا پاؤں گا۔ تمیز نے فکر جتائی۔ تم دونوں بس بولتے رہنا، اس کی پٹی نہ کرنا۔ خان بولا تو نینا فرسٹ ایڈ باکس لینے کے لیے بھاگی۔ ویسے میرے سامنے تو بڑی بہادر بن رہی تھی تم، اب کیا ہوا؟ ٹائیگر کے سامنے بہادری نہیں چلی؟ خان نے ٹونٹ کیا تو وہ اسے گھوری ڈال گئی۔ منہ بند کرو اپنا خان، اس نے بمشکل کہا۔ نینا فرسٹ ایڈ باکس لے کر حاضر ہوئی اور اس کی پٹی کرنا شروع کی۔ آریال اپنی ٹائی کو کھینچتا ہوا کمرے میں آیا تو میرم کھڑکی میں کھڑی نیچے لان کی طرف جھانکتی دکھائی دی۔ وہ اس کی طرف بڑھ کر قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کی آہٹ پر وہ گردن گھما کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ آج اتنی جلدی آ گئے؟ ہاں، میں نے سوچا کہ تمہارے پاس کپڑے نہیں تھے تو تمہیں شاپنگ کروا دوں۔ میں نے کب کہا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ جب ہم مشن پر جا رہے تھے تب تمہارے پاس کوئی ایک بھی بینک کے گلے والا ڈریس نہیں تھا، اس لیے اب اچھے اچھے ڈریس لے لینا، انفیکٹ جو دل چاہے وہ خرید لینا۔ لیکن مجھے ضرورت نہیں تھی، اب میں کہہ رہا ہوں تو تیار ہو جاؤ۔ اور یہ تمہارے لیے موبائل فون لیا ہے، اسے اپنے پاس رکھو، اور ساتھ میں یہ اے ٹی ایم کارڈ ہے تمہارا۔ تمہارے اکاؤنٹ میں میں نے حق مہر کی رقم کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے پیسے ٹرانسفر کروا دیے ہیں۔ جب بھی ضرورت ہو تو اپنے کارڈ کا استعمال کر کے پیسے نکلوا سکتی ہو۔ کارڈ اور موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے اطمینان سے کہا تو وہ تیوری چڑھا کر دیکھنے لگی۔ اتنی مہربانی کیوں کر رہے ہیں آج مجھ پر؟ اس کی نگاہیں شک سے بھرپور دکھائی دیں۔ میرم، میں جانتا ہوں کہ تمہیں میری بہت سی باتیں ناگوار گزرتی ہیں اور تمہیں میرا یوں غصہ کرنا بھی بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن مجھے تمہاری حرکتوں پر غصہ آتا ہے اور خام خواہ میں تمہارا موڈ بھی آف ہو جاتا ہے۔ جانتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ اپنا رویہ کچھ اچھا نہیں رکھتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرم کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں اور مجھے تمہاری پرواہ نہیں۔ دراصل گھر کے کچھ معاملات اور انڈر ورلڈ کے کچھ کیسز میں اتنا الجھ گیا تھا کہ تمہیں نہ تو پراپر ٹائم دے سکا اور نہ ہی تم سے تمہاری ضروریات کے بارے میں پوچھ سکا۔ اب ٹائم ملا ہے تو تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم جو چاہو وہ میں تمہیں لے کر دوں۔ تھینک یو ان سب کے لیے۔ وہ مسکرائی، اس کے ہاتھ سے چیزیں لے گئی۔ چلو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، اور مجھے 10 منٹ سے 1 سیکنڈ بھی اوپر لیٹ نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ پھر سے ایک مسکراہٹ پیش کرتی ہوئے چینجنگ روم کی طرف چلے گئی۔ جب باہر نکلی تو آریال کمرے میں موجود نہیں تھا، جس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ کر دوپٹے کو گلے میں ڈالے وہ گھر سے باہر نکل کر جب گاڑی میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو آریال کی چبھتی ہوئی نظریں دیکھ کر وہ پھر سے گھبرا گئی۔ کیا ہوا آریال؟ اس کی نظروں میں عجیب سا خوف دیکھا جا سکتا تھا۔ میرم، میں باتوں کو بار بار رپیٹ نہیں کرتا، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے تمہارے کھلے بال گھر سے باہر نہیں چاہیے، اور یہ تمہارا دوپٹہ مجھے گلے میں بالکل پسند نہیں ہے، یہ سر پر لینے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بار پھر سے اپنی بے عزتی ہونے پر وہ نظریں چراتی ہوئی گاڑی سے باہر نکل کر اندر چلی گئی۔ جب چند ہی منٹوں بعد اس نے دوبارہ واپس گاڑی میں بیٹھ کر آریال کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس بار وہ مسکرا دیا، کیونکہ اس بار اس نے اپنے بالوں کو جوڑے کی صورت میں باندھ کر ایک بڑی سی چادر کی مدد سے خود کو کور کر لیا تھا۔
اگرچہ جرمنی میں ایسا ماحول نہیں تھا، ہر لڑکی اور ہر عورت وہاں پینٹ شرٹ میں دکھائی دیتی تھی، لیکن آریال کو کہاں پرواہ تھی ان سب کی؟ اسے تو بس اپنی بیوی کو چھپا کر رکھنا تھا، نہ اسے دنیا کی باتوں کی پرواہ تھی اور نہ ہی خوف۔ میرم پر اٹھتے ہر سوال کا جواب دینا وہ بخوبی جانتا تھا۔ گاڑی کی چابی گھماتا ہوا وہ اسے ایک شاپنگ مال میں لے گیا۔ پورا راہ وہ سڑکوں کی خوبصورتی کو تکتی آئی، پھر لڑکیوں کے ڈریسز کی طرف نکل گئی۔ یہاں سرخ رنگ کی ایک خوبصورت سی سلیو لیس شرٹ پر اس کا دل اٹک کر رہ گیا۔ آریال مردانہ ڈریسز کی طرف اپنی شرٹس دیکھ رہا تھا جب میرم ہینگر میں ٹنگی ہوئی سرخ سلیو لیس شرٹ کو ہاتھ میں لے کر اس کے سامنے آئی۔ آریال، مجھے یہ شرٹ بہت اچھی لگی ہے، کیا میں یہ لے لوں پلیز؟ اس کی نظروں اور الفاظوں کے ڈر سے وہ لہجے میں خوف لیے پوچھنے لگی۔ ٹائیگر کی جان، جو تمہارا دل چاہتا ہے تم لے لو، تمہاری پسند بہت اہم ہے، دوبارہ مجھ سے مت پوچھنا۔ اس کا ایک ایک لفظ محبت سے بھرپور تھا اور میرم بس اس کے جان لفظ پر ٹکی رہ گئی۔ آریال، آپ کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ کبھی تو آپ کہتے ہیں کہ میں ایسا ڈریس نہ پہنوں، ویسا ڈریس نہ پہنوں، تو کبھی آپ کہتے ہیں کہ میرا جو دل چاہے میں خرید لوں۔ ہاں، میرم، تمہارا جو دل چاہے تم پہن سکتی ہو، میں نے تمہیں پہننے سے کبھی منع نہیں کیا۔ ہاں، لیکن میں اس بات پر اب بھی قائم ہوں کہ تمہیں جو کچھ بھی پہننا ہے تم صرف میرے سامنے پہنو گی۔ تم کسی بھی قسم کا ڈریس لے لو، اگر وہ مناسب نہیں ہے تو تم گھر سے باہر اسے پہن کر نہیں نکل سکتی۔ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تم سے خرید لو، لیکن پہنو گی صرف میرے سامنے۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ ویسے کیا اب بھی آپ کے منہ سے انجانے میں جان کا لفظ نکل گیا؟ اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر اس نے شرارتی نگاہوں سے دیکھا۔ نہیں، اس بار جان بوجھ کر اور پورے ہوش و حواس میں کہا ہے۔ اس نے قریب ہو کر آریال نے بڑے پیار سے کہا تو وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اب جاؤ، شاباش، جو دل کرتا ہے خرید لو۔ تبسم سجائے وہ پھر ایک طرف نکل گیا۔ میرم پوری طرح شاک دکھائی دی۔ سال، جمیل کہاں ہے؟ گھر میں قدم رکھتے ہی سامنے لاؤنج پر براجمان اپنی بہن کو ناول پڑھتے دیکھ آریال نے چاروں طرف نگاہ گھما کر پوچھا۔ بھائی، وہ تو صبح سے گھر سے نکلا ہے اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ناول کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے کھڑے ہو کر کہا۔ وہ جمیل کا نمبر ملائے فون کو کان سے لگا کر ایک طرف ہوا۔ چلو ساحل، میں تمہیں اپنی شاپنگ دکھاتی ہوں اور میں تمہارے لیے بھی ایک ڈریس لائی ہوں۔ میرم نے اچانک نمودار ہوئے کہا۔ واؤ، چلو دکھاؤ۔ خوشی کی ایک لہر اپنے چہرے پر دوڑاتے ہوئے اس نے شاپنگ بیگز ٹٹولنے شروع کیے۔ جمیل، کہاں ہو تم؟ آریال نے روب سے کہا۔ بھائی، میں سحر کے ساتھ ہوں۔ اپنے سامنے ہوٹل کی میز پر بیٹھی سحر کو دیکھتے ہوئے اس نے دھڑلے سے لفظ پرو دیے۔ آریال غصے سے دانت پیس گیا۔ گھر پہنچو فوراً، سختی سے کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ سمیل نے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا جو اس پل مسکرا رہی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ تم نے اس بار سچ کہا ہے، وہ بھی بنا کسی خوف کے۔ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں سحر۔ میں جانتا ہوں کہ اب گھر جاؤں گا تو بھائی کو بہت غصہ ہوگا مجھ پر، لیکن پرسوں تمہارا نکاح ہے اور میں کسی بھی طرح تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ آئی لو یو سمیل۔ میز پر موجود اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر وہ نین ملاتے ہوئے بولی۔ لو یو ٹو، سمیل ہنسا۔ آریال، آریال، کیا ہوا آپ کو؟ آپ اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ ہر وقت سگریٹ کیوں پیتے رہتے ہیں؟ اسے بالکنی میں دائیں سے بائیں سگریٹ پیتے ٹہلتا دیکھ میرم پیچھے سے آ کر مخاطب ہوئی۔ سگریٹ پینے کے بارے میں تمہیں پہلے ہی جواب دے چکا ہوں، اور میں اس وقت اس لیے بے چین ہوں کیونکہ میرے بلانے کے باوجود بھی جمیل ابھی تک گھر نہیں آیا۔ اس نے گردن ترچھی کر کے اپنے کندھوں تک بمشکل پہنچتی اپنی بیوی کو دیکھ کر کہا۔ میرم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو یہ غصے سے لال دکھائی دی۔ آریال، اب وہ بچہ نہیں ہے کہ اس پر سختی کریں گے تو آپ کی بات مان لے گا۔ آپ کی طرح جوان ہے اور بے جا سختی پر وہ باغی ہو سکتا ہے۔ آپ اس کے گھر آنے پر غصہ مت کیجیے گا۔ میرم، مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ میں کسی کی بغاوت سے نہیں ڈرتا، اور اگر اس نے اس لڑکی کے پیچھے مجھے چھوڑنے یا مجھ سے بغاوت کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو میرے ہاتھوں ہر باغی کا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غضب بھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو کہہ رہا ہے کر دکھائے گا، لیکن وہ آپ کا سگا بھائی ہے، اپنا خون ہے، آپ اس کی جان کیسے لیں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ ٹائیگر کے لیے کچھ بھی مشکل یا ناممکن نہیں ہوتا، اور جب بات غداری یا بغاوت کی آتی ہے تو میں نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے میرا اپنا خون ہے یا دشمن۔ اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ تم بس دعا کرنا میرم کہ وہ بغاوت پر نہ اترے، ورنہ پہلی بار زندگی میں ٹائیگر کو کسی کی جان لیتے ہوئے تھوڑا سا افسوس ہوگا۔
اتنی سنائی جب وہ کمرے کی طرف مڑا تو اس نے کچھ سے آواز لگا کر پوچھا، آپ اس کی ضد مان کیوں نہیں لیتے یار؟ کر دیں اس کی شادی اس لڑکی سے جس سے وہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ اپنا رخ واپس گھما گیا۔ میرم، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، باقی میں زمیل کو ثبوتوں سمیت سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگر سمجھ گیا تو بہتر ہے، ورنہ… اگلی دھمکی وہ بخوبی سمجھ گئی تھی۔ میں دعا کروں گی کہ وہ آپ کی بات مان لے۔ آمین۔ ورنہ ٹرسٹ میں میرم، اپنے بھائی کو مارنا نہیں چاہتا میں، وہ لہجے میں افسوس لیے بولا، اور پھر کمرے سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا۔ میرم ناگواری سے نظریں پھیر گئی۔ اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک کریں، کومنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اور جلد ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔